अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सोच और फिक्र के नए ज़ाविये नए अंदाज प्रोग्राम कुरान और सेहत के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रक्षिंदा बिलाल। नाज़रीन, जब हम अल्लाह के निज़ाम सेहत की नफ़ी करते हुए गलत खुराक का इस्तेमाल करते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और बीमारियों में मोटापा जो है सर फहरस्त है, मतलब मोटापा जो है तमाम बीमारियों की जड़ है। मोटापा जो है फैट्स आखिर क्यों बनते हैं? कौन सी ऐसी खुराक खाते हैं जो कि हमारे जिस्म को एनर्जी तो नहीं देते लेकिन वो फैट्स बहुत ज़्यादा बनाती है। आज हम बात करेंगे कुछ इसी हवाले से। हमारे साथ मौजूद है बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता रिसर्च स्कॉलर प्रोफेसर डॉक्टर जमील मेहरवी, मेडल ऑफ मेरिट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, जो हमें कुरान और सुन्नत की रोशनी में फैट से रिलेटेड ग़ज़ा का बताएंगे कि आखिर कौन सी ऐसी ग़ज़ा है जो हमारे जिस्म को बहुत मोटा करती है और एनर्जी फ्राहम नहीं करती है। अगर आज के टॉपिक के हवाले से आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, जैसे कि ये फैट्स आजकल बहुत कॉमन डिजीज बन चुकी है, मतलब मोटापा जो है तमाम बीमारियों की जड़ है, आखिर इसकी रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जब हम कुरान को देखते हैं तो वहाँ पे हमें ये बात मिलती है कि सेहत का जो माटो अल्लाह ताला ने कुरान में रखा है वो है कुलू वशरबू वला तसरफू, खाओ पियो और इसराफ यानी हद से तजावज़ ना करो। हम जो है वो हद से तजावज़ से भी बहुत आगे जा चुके होते हैं जब भी हम खा रहे होते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो हद से तजावज़ करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उनको उन अल्ले तल्ले करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। तो जब अल्लाह जिनको फिर पसंद ना फरमाए तो ज़ाहिर बात है फिर उनके मसाइल जो है ना वो बहुत सारे वो मकाफ़ात अमल है, तो उसका रेक्ट जो है वो हमें बीमारियों की शक्ल में भी आएगा और बहुत सारे मुसीबतें, परेशानियाँ और टेंशन और स्ट्रेस वगैरह जो है ना वो हमारे इस तरह से बढ़ते रहेंगे। फिर जब हम ग़ज़ा को दूसरी साइड पे देखते हैं तो सूरह बकरा की आयत नंबर 25 आते हैं कि फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, कि अब ज़रा तुम अपने खुराक को या ग़ज़ा को देखो कि उसमें कोई चीज़ जो है ना वो गौर करो कि कतन कोई गली सड़ी तो नहीं है। लेकिन हम ये सारी चीज़ें वो अपने फ्रिजेस में रख के फ्रोज़न फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, चाइनीज़ फूड, ये सारा कुछ जो हम खा रहे हैं या बर्गर्स हैं या कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सारे के सारे हमें उस तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं जिससे कुरान ने आज से 1500 साल पहले जब उसका शान नज़ूल हुआ तो उसमें अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में हमें ये 259 आयत नंबर जो था, वर्स नंबर, उस पे अल्लाह ताला ने हमें ये बता दिया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो फल यज़ुर इंसाना इला तामे का, सूरह अबस की आयत है कि अब ज़रा तुम अपनी ग़ज़ा और वसाइल माइशत के किस तरीके से वो ग़ज़ा हासिल की गई है और आप जिस ज़राए से ये कमाई कर रहे हैं उस पे गौर करें, उस पे देखें कि ये किस तरीके से, किस ज़राए से हासिल किया गया है। लेकिन हम इन सारी चीज़ों से जब रक्षंदा दूर चले जाएंगे, हम इनको फॉलो नहीं करेंगे, हमें इन चीज़ों का फॉलोअर्स और बिलीवर्स होना चाहिए था। फिर ये आयत हमें मिलती है कि फिर ये बीमारियां जो हैं वो कतल ना होती, उसकी वजह कि अल्लाह ताला ने सूरह रूम के अंदर आयत नंबर 30 चैप्टर 30 वर्स 30 में अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इंसान को अपनी फितरत यानी कानून फितरत पर पैदा किया और उसको सीधा रास्ता दीन यानी ज़िंदगी करने का तरीका दिया, इसी को इख्तियार किए रहो। इंसानों में कोई तगय्युर व तब्दीली नहीं हो सकती, यही सीधा दीन है, मगर बहुत लोग नहीं जानते। जब हम इन सारी चीज़ों से को नज़रअंदाज करेंगे तो फिर मसाइल आएंगे, वरना ये जो सूरह रूम की आयत नंबर 30 मैंने आपके सामने रखी, इसका मतलब है कि इंसान में कोई तगय्युर व तब्दीली नहीं हो सकती, वो किसी भी तरीके से एबनॉर्मल पैदा नहीं हो सकता, वो अपाहज या माजूर नहीं हो सकता। उसके अलावा बाद में उस बहुत सारी जो और भी मुख्तलिफ बीमारियों में वो मुब्तला होता है, वो ऐसा नहीं हो सकता, चूँकि खालिक़े कायनात जो है वो सूरह वतीन में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ahsan और तकवीम जो है इसको पैदा किया और बेहतरीन तख्लीक किया, ये मेरा शाहकार है। लेकिन हम जब इन बातों को नहीं मानेंगे जो हमें दीन यानी ज़िंदगी करने का तरीका अल्लाह ताला ने दिया, जब हम उस तरीके पर नहीं चलेंगे तो फिर अल्लाह ताला ने सूरह वतीन में आके कहा कि सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, कि ये फिर उन चौपायों से जो ज़मीन पर रेंगते हैं ये उनसे भी नीचे वाली ज़िंदगी पे चला गया और बीमारियों और मसाइल और इन सारी चीज़ों का शिकार हुआ। डॉक्टर साहब, ये जो फैट्स हैं इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? मोटापा रक्षंदा जो है ना, ये 3 इसकी मुख्तलिफ इकसाम हैं, 3 इसके ग्रुप हैं। हम उसमें ये देखेंगे कि अक्सर हम देखते हैं मुख्तलिफ तरह की इश्तहारबाजी और अखबारात के अंदर भी हम ऐसा देखते हैं
کہ کوئی ایک دوائی کسی نے بنا کے تو اس نے وہ پروڈکٹ لانچ کر دی اور وہ گیٹ ون بائی ون فری اور اس طرح کی وہ ہمیں عجیب قسم کی وہ چیزیں دکھاتے ہیں کہ جی آپ اتنا وزن آپ کا کم ہو جائے گا اور ایسے ہوگا. غذا کا بالکل نہیں پتا اور پھر اس کی اقسام کون سی ہے کہ موٹاپے کی وہ قسم کون سی ہوگی. مطلب لوگ اس وقت جو گھروں میں بیٹھے ہیں جو بہت زیادہ موٹاپے کا شکار ہیں یا خواتین بہت زیادہ جو ہے نا وہ کانشیس ہوتی ہیں اور وہ ڈائٹنگ کی طرف جاتی ہیں اور ان کو ڈائٹنگ پلان پتہ نہیں کون سے وہ گورے کی تھیوری ہے اور اس میں کیلوریز اور ان چیزوں کو ہم دیکھ کے ڈائٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں. وزن نیچے ضرور آتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ڈائٹ پلان یا ڈائٹنگ چھوڑتی ہیں تو اس کے بعد وہ وزن جتنا ان کا تھا اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ موٹاپا ان کا جو ہے فربا جسم ہو جاتا ہے. پھر جسم لٹکنا شروع ہو جاتا ہے اور عجیب پوزیشن بنتی ہے. اور ڈیورنگ ڈائٹنگ ان کو دیکھا ہے کہ کتنے ان کے اندر وٹامنز اور مختلف چیزوں کی کمی نیوٹریشنل پوائنٹ آف ویو سے ہو جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ ان کی ہڈیاں بھی ویک ہوتی ہیں اور بہت زیادہ مسائل آتے ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ یہ موٹاپا ہے اس کی 3 اقسام. ایک قسم تو وہ ہوگی جس میں اس کے پورے جسم کے اوپر نا سوجن ہوگی, خاص طور پہ ٹانگوں پہ, پاؤں پہ, پیٹ پہ یا بازوؤں پہ یا پورے جسم پہ بھی ہو سکتی ہے. یہ سوجن والا موٹاپا ہوگا اور اس کو جب ہم دبائیں گے رخشندہ ایسے کر کے نا تو وہاں ایک گڑا پڑتا ہے اور وہ گڑا جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ہیل ہو کے واپس اپنی سطح پہ آتا ہے جہاں سے ہم نے اس کو دبایا یا پریس کیا تھا. یہ موٹاپا کی قسم جو ہے یہ مریضوں میں ہوتی ہے, خاص طور پہ وہ مریض جو ہیپاٹائٹس کے پیشنٹس ہیں یا کچھ حد تک آپ کو وہ ملیں گے جو کڈنی فیلئرز یا اس پہ پہنچے ہوئے ہیں, گردوں کے امراض میں مبتلا ہیں تو ان کے جسم پہ سوجن ہوتی ہے. اور زیادہ تر جو جگر کی امراض یرکان ہو یا ہیپاٹائٹس ہو اس یا پیٹ میں پانی آ گیا ہو تو اس کی وجہ سے ان کے جسم کے اوپر جو سویلنگ ہوتی ہے, ایک موٹاپا تو یہ ہے لیکن یہ صرف پیشنٹس میں ہوتا ہے, عام لوگوں میں نہیں ہوتا. اب دوسری موٹاپے کی قسم یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا صداع یا تیزابیت جو ہوتی ہے اس کی زیادتی ہوتی ہے اور مریض کی جو علامات ہوتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ری ہوتی ہے, ہوا یا گیسز ہوتی ہیں اور ان کی نشانی اس کو چربی والا موٹاپا کہیں گے. اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو جسم ہے وہ گندا ہوا, کسا ہوا, ٹائٹ اور سخت اور مٹکے کی طرح سے ان کا پیٹ جو ہے نا وہ نکلا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ایک موٹاپے کی قسم تو یہ ہے اور اس میں پیٹ بھی بڑا ہوا ہو سکتا ہے, کولے بھی بڑے ہوئے ہو سکتے ہیں لیکن کسا ہوا ٹائٹ جسم سخت ہوگا, یہ چربی والا موٹاپا ہوتا ہے. اچھا, یہ تیزابیت کی وجہ سے جو ہے نا وہ پیٹ پھول جاتا ہے اور ان میں زیادہ تر جو ہے نا وہ لوگ ہیں جو چٹپٹی چیزیں کھاتے ہیں, مرغن چیزیں کھاتے ہیں, فاسٹ فوڈز وغیرہ کو لیتے ہیں یا چاول وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا ایسی خوراک لیتے ہیں جو ذرا دیر سے ہضم ہوتی ہے. اور خصوصاً یہ لوگ رات کا کھانا جو ہے وہ دیر سے کھانے والے ہوتے ہیں, واک اور ورزش یا گھریلو کام جو ہے وہ یہ نہیں کرتے. کولڈ ڈرنکس اور چائے کا استعمال جو ہے نا یہ بہت زیادہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے اندر یہ جو ہے نا وہ پرابلم ہوتی ہے. ان میں پھر کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کی خوراک اور وہ ہر وقت بے جا کھاتے رہنا, بسیار خوری کرنا, جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا ہے. اس کے بعد اب تیسرا موٹاپا جو ہوتا ہے اس کی قسم یہ ہے کہ یہ بلغمی رطوبات ہوتی ہیں ان کے اندر, جو بلغم ریشہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے, اس کی زیادتی سے ان کے یہ موٹاپا آتا ہے. ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ ان کا جسم جو ہوتا ہے نا وہ نرم ہوتا ہے, پلپلا ہوتا ہے, ڈھیلا ہوا, لٹکا ہوا اور وائبریٹ کرتا ہے جب یہ چلتے ہیں, حرکت کرتے ہیں یہ والے لوگ تو وہ وائبریٹ کرتا ہے ان کا موٹاپا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پیٹ بڑھ گیا ہوتا ہے اور پیٹ کے اندر جو ہے نا وہ فالتو چربی بہت زیادہ جو ہے نا وہ فیٹ آ چکی ہوتی ہے اور یہ لوگ ٹھنڈی چیزوں کا یا ایسی چیزیں جن کے تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے ان چیزوں کا جو ہے استعمال بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اور ان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت زیادہ یہ گلوکوز کی ڈرپس لگوا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں طاقت چاہیے, ہم کمزور فیل کر رہے ہیں تو وہ جا کے ایسے خام خواہ میں طاقت کی ڈرپیں لگوا رہے ہوتے ہیں. یا وہ نہ بھی لگائیں تو ڈاکٹر ان کو بہت زیادہ مختلف جگہوں پہ جب وہ ہے نا ایسے ہی ایڈمٹ کر لیا, ذرا سا آپ کا بلڈ پریشر لو ہے جی فلاں آپ ڈرپ لگوا لیں اور فلاں چیز کر لیں. تو وہ جب یا ایسے کسی بھی بیماری میں ہاسپٹلز میں اگر مبتلا کہیں لیٹے ہیں, ایڈمٹ ہیں, تو ان کو جب بہت زیادہ ڈرپس کا استعمال ہوگا تو ان میں یہ موٹاپا جو ہے وہ آئے گا. ڈاکٹر صاحب, جو لوگ ڈائٹ بہت زیادہ کرتے ہیں ان کا اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ان کی باقی باڈی کا ایریا جیسے فیس جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے, لیکن اکثر رہ جاتا ہے کہ آپ کی بیلی جو ہے وہ کم نہیں ہوتی ہے. کیا ریزن ہے اس کی؟ پیٹ میں نے آپ کو بتایا نا کہ پیٹ کسی کا پھولا ہوا اور مٹکے کی طرح سخت ہوتا ہے, اور ایک موٹاپے کا پیٹ یہ ہوتا ہے کہ ان کا پیٹ جو ہے نا وہ سخت اور کسا ہوا یا گندا ہوا اس طرح سے نہیں ہوتا, بلکہ وہ پیٹ لٹکا ہوا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ پیٹ نیچے کو لٹکا ہوا ہوتا ہے.
تو یہ دو مختلف اقسام ہے موٹاپے کی. اب اس پہ ہم آگے چل کے اس کا ڈائٹ پلان دیں گے. جو لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں جی بالکل ان کو ہم اینڈ پہ جا کے آپ کو یہ 3 الگ ڈائٹ الگ چارٹ آپ کو موٹاپے دیں جو ہیں گے. ان تینوں کے ڈائٹ چارٹ آپ کو الگ الگ سے ہم بتائیں گے. جب آپ ان باتوں کو فالو کریں گے تو آپ کو کوئی 40-50% رزلٹ جو ہے وہ یہاں سے جی مل جائے گا. بالکل جی بالکل. یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، خالد ہے کراچی سے. جی خالد. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک جی ہے. اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. آپ کے مشورے تو بہت اچھے ہیں. جی مشورے جو ہے نا وہ بہت اچھے ہیں. ایکچولی جو ہے بے مسلمان جو ہے ہمیں ظاہر ہے قرآن سے وہ سب کچھ ملتا ہے جس کو ہمیں یقین بھی ہونا چاہیے. تو ڈاکٹر صاحب ایسے ہے کہ میرے ساتھ پرابلم جو ہے وہ کچھ ایسے ہے کہ تصابیت جو ہے وہ موسٹلی جو ہے وہ رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اس کے لیے ایک چیز میں آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی کر دیتا ہوں کہ میری کوئی جاب کی جو کنڈیشنز کچھ ایسی ہیں کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ میں صبح دوپہر شام صرف گھر کا کھانا کھاؤں تو وہ میرے لیے مشکل ہے ذرا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے کچھ ایسی کنڈیشن مجھے بتا دیں کہ باہر کا کھانا میرا کھانا باپ کا جو مجبوری بن جاتا ہے. تو ایسی کوئی چیز ہو کہ چلے کھانا تو اگر باہر سے کھا لیا جائے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسا کچھ ہو کہ یہ تضابیت جو ہے یہ اس سے جان چکے ہیں. جی ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. جی بہت شکریہ. جی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے کہا کہ جی میں باہر سے کھانا کھاتا ہوں میری مجبوری ہے اور میں گھر کا کھانا نہیں کھا سکتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اکارڈنگ ٹو قرآن دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھانا جو ہے وہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہے. ایون اگر ہم ناشتے کی اکارڈنگ ٹو اسلام بات کریں تو وہ فجر کی اذان سے پہلے جسے ہم رمضان میں سحری کہتے ہیں یہ وہ ناشتہ ہے ہمارا. لیکن اگر ہم اس سے عام دنوں میں لیٹ بھی اگر کریں تو سورج نکلنے سے پہلے ہمیں جو ہے وہ ناشتہ کر لینا چاہیے. اس کے بعد پھر سارا دن جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو قرآن یا اسلام جو ہے اس میں کھانے کا تصور نہیں ہے. کھانا جو ہے وہ 2 ٹائم ہے. ناشتہ صبح اور کھانا جو ہے وہ شام کو مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہے. درمیان میں تو کچھ کھانے پینے کا ہے ہی تو نہیں. اور اگر آپ اگر درمیان 3 میں وقت سوچتے ہیں آپ کو بھوک لگے تو اس کے آلٹرنیٹیو آپ کو کیا چیزیں یوز اس کرنی کی چاہیے؟ الٹرنیٹ دیکھیں نا کہ اگر آپ کو دعوت دیتا ہے کسی جگہ پہ کسی آفس میں کہیں دوست مل کے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں کہیں آپ ہوٹلنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ وہ ہوٹلنگ کرنے کے بجائے بہتر ہے کہ آپ کوئی فروٹ لے لیں اس وقت جتنی کا آپ کی طلب ہے اس کے مطابق لیں. پھر جو کھانا آپ کھا رہے ہوتے ہیں اس کھانے کو اتنا کہ کھائیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو 2 روٹیاں کھانے کی گنجائش ہے آپ 2 کھا لیں گے آسانی کے ساتھ تو آپ 1 روٹی کھائیں ورنہ آپ اسراف پہ جائیں گے. اور دوسری بات کہ کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو خوراک ہم کھاتے ہیں وہ 3 گھنٹے جو ہے وہ ہمارے معدے کے اندر پڑی رہتی ہے. 3 گھنٹے کے بعد ہمارا جو سٹمک ہے وہ اس کو ڈائجسٹ کر کے آگے جگر کو وہ دیتا ہے جب وہ میٹابولائز کرتا ہے اگر گلوکوز ایکسرسائز کے بنا کے حوالے اس کو سے دیکھا جائے تو گلوکوز. کون سی ایسی ایکسرسائز ہوتی ہے جو کہ ہمارے جسم کو فیٹی ہونے سے روکتی ہے؟ جی میں بتاتا ہوں. تو 3 گھنٹے وہ معدے سے خوراک آگے جب جگر میٹابولائز کرتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کو آگے جو ہے نا وہ چھوٹی آنت میں ان فاسد مادوں کو دھکیلتا ہے جو کہ باڈی کی ضرورت اب نہیں رہتی نیڈ نہیں ہوتی وہ فاسد مادے ہیں. تو وہ آگے پھر 4 گھنٹے جو ہے وہ چھوٹی آنت میں پڑے رہتے ہیں اس کے بعد 5 گھنٹے بڑی آنت میں پڑے رہتے ہیں. یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے 5 اور 4 9 گھنٹے اور 3 گھنٹے سٹمک میں کے اندر جو خوراک پڑی ہوتی ہے 12 گھنٹے. تو یہی اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا اور سورہ مریم کے اندر ہے کہ اور وہاں جنتیوں کو ان کا رزق متواتر صبح شام ملتا رہے گا. جی بالکل. اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ لائیو کالر ہے نمرا ہے لاہور سے. جی نمرا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بتائیے گا. ڈاکٹر صاحب میرے 2 مسئلے ہیں. ایک تو میرے بالوں میں خشکی بہت زیادہ ہے. ایک تو کیا اڑنے والی خشکی وہ ہے اور اس کی وجہ سے بال میرے بہت زیادہ کم ہو گئے. اور دوسرا میرا جو ٹمی ہے نا وہ بہت زیادہ آگے کی طرف ہے. ویسے تو جسم نارمل ہے. ایک ٹمی اور ایک پیچھے کمر سے بیک وہاں تھوڑا سا ماس جو ہے نا وہ لٹکا ہوا ہے. آپ ذرا پلیز بتا دیں اس دونوں کے بارے میں. بڑی ٹینشن میں ہوں. اس سے میرے بھائی کی شادی ہے 2 ماہ بعد تو مجھے تھوڑا سا ذرا سماعت ہونا جی تھا. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی بتاتا ڈاکٹر ہوں. صاحب. اچھا اس میں وہ جو پہلے کراچی سے کال تھی جو تضابیت کے لیے انہوں نے بات کی تھی اس کے لیے میں بتا دوں کہ آپ ادرک لے لیں زیرہ سفید لے لیں اور سبز پودینہ لے لیں. ان 3 چیزوں کا آپ کعوہ بنا کے اس میں پھر حسب ذائقہ شہد ڈال کے آپ اس کو نیم گرم پئیں تو آپ تضابیت آپ کی جو ہے وہ تیزی سے بہتر ہوگی اور آپ کا سٹمک جو ہے وہ امپروو کرے گا. ابھی جو انہوں نے پوچھا بال گرتے ہیں تو اس کے لیے کدو کو خشخاش اور بادام 4 چیزوں کا یہ روغن لے لیں
اور ان کو برابر وزن میں شامل کر کے مکس کر کے یہ اپنے بالوں میں سر میں اچھی طرح لگائیں. خشکی سکری کا خاتمہ بھی ہوگا, بال جو جھڑتے ہیں وہ بھی نہیں جھڑیں گے, جو بال دو منہ میں ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, اور بال جتنے لمبے آپ چاہیں آپ کے بال لمبے ہو سکتے ہیں. باقی جہاں تک آپ نے وہ ٹمی کی بات کی ہے کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ بڑا ہوا ہے, تو وہ آپ پروگرام دیکھتے رہیں, ہم اینڈ پہ آپ جی کو جی ڈائٹ پلان بالکل. ڈفرنٹ. سب فیٹس کے حوالے سے بتائیں کہ کون کون سی بیماریاں ان سے پیدا ہو رہی ہیں. دیکھیں رخشندہ, اگر ہم کلو وشربو ولا تسرفو پہ عمل نہیں نہ کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیں کہ ہم جتنا موٹاپے کی طرف جا رہے ہیں, فار ایگزامپل جتنا موٹاپا زیادہ ہوگا اور اس کے ساتھ جتنی ہم اوور ایٹنگ کر رہے ہیں, یہ ساری اوور ایٹنگ جب گلوکوز زیادہ بنے گا تو ادھر جو لبلبا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ انسولین ورک کر کے زیادہ بنانی پڑے گی. جب وہ زیادہ اوور ورکنگ کام کرے گا تو اس کو پھر اس کے اندر خرابیاں آنا شروع ہو جائیں گی, وہ کمزور ہوگا. اس کمزوری کے اندر پھر یہ ہوگا کہ اس کی انسولین بننے کی سخت جو ہے وہ کم ہو جائے گی, یا وہ ایب نارمل انسولین بنانا شروع کر دے گا جو کہ جسم کی ضرورت کو یا تو پورا نہیں کر رہی ہوگی, یا پھر وہ اس کے اندر مختلف آگے ایب نارملٹیز پیدا کریں گی, جس کی وجہ سے آگے شوگر لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور مسائل پھر یہ ہوں گے کہ ہم شوگر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور اس کے لیے پھر ہم ساری عمر جو ہے وہ دوائیاں کھاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہم شوگر کو کنٹرول کرنے کے بجائے اپنے لبلبے کا علاج کروائیں, تاکہ ہمارا لبلبا جو ہے وہ پھر سے قدرتی بالکل ڈاکٹر صاحب, انسولین اس پہ ہم ہارمونز بنائے. مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, کوثر بی بی ہے کامو کی سے. جی کوثر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے میں نے ایک کویشچن کرنا ہے کہ میرا بیٹا ہے 14 سال کا ہے. جی. تو اس کے نا ناک پہ چوٹ لگی ہے, اس کا خون بہت زیادہ بہتا ہے, منہ کے ذریعے بھی آتا ہے, ناک کے ذریعے بھی آتا ہے, اور اس کا جسم پھولنا شروع ہو گیا ہے. تو اس کا کوئی مسئلہ آپ بتا سکتے ہیں؟ بہت ساری میڈیسن ان کو کھلائی ہیں پر کوئی اثر کتنے عرصے سے ایسا ہو رہا ہے؟ محسوس نہیں ہوتا. کتنے عرصے سے ایسا ہو رہا ہے؟ کتنے عرصہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ یہ 6-7 سال سے ہو رہا ہے اس کو. چلیں ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. جی آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کوئی ٹیسٹ کوئی ٹریٹمنٹ وغیرہ وہی بات ہے نا رخشندہ کہ جب تک آپ کسی قابل ڈاکٹر کو نہیں چیک کروائیں گے تو اس وقت تک نہیں ہوگا. اب یہ بھی 6-7 سال ہو گئے اور ابھی تک اگر ناک سے بلیڈنگ یا منہ سے بلیڈنگ ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے اگر وہ بلیڈنگ انٹرنل خدا نخواستہ ہو گئی تو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہیں. اس لیے لیے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو کسی وقت مجھے لا کے چیک کروا دیں, میرے پاس لے آئیں, تو پراپر انویسٹیگیشن بھی ہو جائے گی. جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ بلیڈنگ سے ان کے بیٹے کا جسم پھولنا شروع ہو گیا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ اب دیکھنا پڑے گا نا, خدا نہ خواستہ کوئی ادھر کوئی ہیموفیلیا یا لیوکیمیا کے پرابلم تو نہیں ہے, یا بلڈ ڈیزیزز بہت ساری ہوتی ہیں. اب ان کے بلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ سامنے ہو تو پھر ہم کوئی اتھینٹک جو ہے نا وہ بات اس وقت کر سکتے ہیں. اب ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ موٹاپا جو ہوتا ہے نا, یہ اس سے بیماریاں کون کون سی آتی ہیں. اب دیکھ لیں جس کا اوور ویٹ ہوگا اس کے پاؤں پہ سویلنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اس کے ایڑیوں کے اندر درد آنا شروع ہو جاتا ہے, اور پھر جب ایڑیوں پہ وزن زیادہ پڑتا ہے تو ان کی ہڈیاں جو ہے وہاں سے ٹیڑھی میڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور ڈاکٹر پھر ان کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی آپ اپنی ایڑیوں کا یا وہاں ہڈیوں کا آپریشن کروائیں. آپریشن سے بھی کچھ نہیں فرق پڑنا ایز سچ. اور اس کے بعد جوڑوں میں درد, پورے پٹھوں میں کھچاؤ اور عجیب پوزیشن ہوتی ہے, پھر وہ نہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں صحیح, اور نہ وہ کوئی اچھے کسی سوسائٹی میں چلے جائیں تو ہر کو ان کو بڑی عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہوتا ہے. بلڈ پریشر کا آنسر آ سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو صاحب اس پہ سکتا ہم ہے. مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, شگفتہ ہے گجرانوالہ سے. جی شگفتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا نا پیٹ بہت زیادہ بڑا ہے, لائیو دکھایا تھا, میں چینل کا نام نہیں بتانا چاہتی, تو وہاں پہ انہوں نے نا بڑی مشہور ڈاکٹر ہے, انہوں نے کہاں بتایا تھا کیا اب میں آپ کو بتاتی ہوں, آپ بتائیں پھر یہ ٹھیک ہوگا پینا. ایک تو کاشنی کے بیج ہے, دوسرا مکو کے پتے, اور تیسرا سونف, چوتھا گلاب کے پھول کے پتے, اور پانچواں ہے اس میں اونٹ کا ڈالا. تو کیا یہ پینا بہتر ہوگا یا کہ اس سے وزن کم ہوگا؟ اور ایک میرے بالوں میں ڈینڈرف بہت زیادہ ہے, یہ آگے تک بال جو سر کے ماتھا ہے نا یہاں تک ڈینڈرف آئی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ نے جو اتنی ساری چیزیں بتائی ہیں نا, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ کس شخص سے یہ پوچھا اور وہ کتنا کس بارے میں جانتا تھا. طب جو ہے نا یا حکمت جو ہے, یہ حکیم اور حکمت جو ہے, حکمت دانائی جو ہے, یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا واضح فرمایا ہے. یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, اور ہم پتہ کیا کرتے ہیں کہ ہم جس سے جو کوئی ٹپ بتا رہا ہوتا ہے ہم فوری طور پہ ان ٹپس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں.
اب آپ نے جو 5-6 چیزیں بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں اگر اکٹھی کریں تو ان میں سے بہت ساری چیزیں جو ایک دوسرے سے کلیش کر رہی ہوتی ہیں، ایگریویٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ ایگریویشن جو ہوتی ہے یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی، اور اس سے کچھ نہیں ہوگا جب تک یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کا موٹاپے کی قسم کون سی ہے۔ اگر آپ شروع سے پروگرام دیکھ رہی ہیں تو پھر آپ کو وہ علم ہونا چاہیے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا، شروع میں یہ بات کی کہ موٹاپے کی کون کون سی اقسام ہیں، وہ 3 قسمیں ہیں۔ اب یہ آپ کی قسم کون سی بنے گی، اور اینڈ پہ ہم یہ بتائیں گے آپ کو، جب غذائی چارٹ آپ پروگرام دیکھتے رہیں تو پھر اس وقت نوٹ کیجیے گا، اور اس وقت میں آپ کو کعوہ بھی بتاؤں گا ہر اس موٹاپے کا کہ کون سی قسم موٹاپے کی ہوگی تو اس کا کعوہ کون سا بنے گا، ڈاکٹر صاحب دوسری بعض قسم ہوگی تو وہ لوگ کون سا بنے فیٹس گا۔ کو ریڈیوس کرنے کے لیے گرین ٹی میں لیمن کا استعمال بھی کرتے ہیں، کیا یہ بہتر ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، کچھ حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ جو لیمن ہے، کھٹاس جو ہوتی ہے وہ چربی کا تریاک ہے، چربی کو وہ پگھلائے گی، لیکن اگر دوسری سائڈ پہ ہم خوراک کھاتے ہوئے جو ہے اس میں سے ہم ویسی ہی خوراک کھائے جا رہے ہیں جس سے وہ موٹاپا آ رہا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے لیمن یا لیمن گراس اور وہ کعوہ بنا کے پینے سے اگر تھوڑی سی چربی کم ہوگی اور پیچھے سے ہم اس سے زیادہ خوراک کھا کے اس کو اندر سے اور بڑھا رہے ہیں تو پھر ہم وہیں پہ ہی بیلنس رہیں گے، بالکل کبھی 19-20 کا فرق پڑ گیا، کبھی 2 کلو نیچے آ گئے، کبھی ہم 3 کلو اوپر زیادہ چلے گئے، بڑھ تو گیا کبھی وہ کم اسی ہو پہ ہی گیا۔ ہم رہیں گے۔ بالکل، ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، ساجدہ ہے شیخوپورہ سے۔ جی ساجدہ۔ السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ میرا ویٹ جو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑا ہوا ہے اور جسم پہ سویلنگ ہے، جگر میرا فیٹی ہے اور دیر کے اندر سست بھی ہے جی۔ پلیز تو مجھے ایسا نسخہ بتا دیجیے جس سے میری چربی جو ہے وہ غائب ہو جائے، جہاں پہ انگلی لگاتے ہیں وہاں پہ گڑا پڑ جاتا ہے۔ اور جی تیزابیت کے لیے میں کہا ڈاکٹر صاحب کا پی رہی ہوں، وہ بہت اچھا ہے، پی رہی ہیں آپ وہ؟ دردیں بہت ہوتی ہیں۔ ہاں جی، وہ تیسرے جو آپ بتا رہے ہیں نا، جگر والا جو مسئلہ ہے، فیٹی لیور ہے، وہ اس میں بھی یہ کعوہ بہت اچھا ہے، تذابیت میں بھی بہت اچھا ہے۔ اور آپ ایک یہ کریں پلیز کہ آپ اپنا ایک LFT کروائیں، لیور فنکشن ٹیسٹ کروائیں، اور اس کے بعد آپ اپنا ہیپاٹائٹس B C ELISA بھی کروائیں، جی بالکل ٹھیک ہو اس کے گیا۔ بعد پھر آپ مجھے بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بتایا تھا کہ ایک فیٹس وہ ہوتی ہیں جب آپ کہیں پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو گھڑا سا پڑ جاتا ہے، آئی تھنک ان کا وہی پرابلم ہے۔ یہ دیکھیں نا، انہوں نے خود کہا کہ لیور فیٹی ہے، اب اگر یہ لیور فنکشن ٹیسٹ کروائیں تو پتہ چلے گا کہ اگر اس میں کوئی نارمیلٹی آتی ہے لیور فنکشن میں، اگر ان کا SGPT SGOT یا ALT AST وغیرہ اگر کوئی بڑا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ارکان پہ ہیں۔ اور اگر یہ ہیپاٹائٹس B C کا ELISA میتھڈ کرواتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی پازیٹیو آ جاتا ہے تو اٹ مینس کہ یہ ہیپاٹائٹس میں سفر کر رہی ہیں۔ مے بی انہوں نے ابھی ٹیسٹ نہ کروایا ہو، لیکن جب آپ کو لیور فیٹی ڈاکٹر نے بتا دیا تھا تو فوری ایک تو اس ڈاکٹر کو آپ کو یہ ٹیسٹ ایڈوائز کرنے چاہیے تھے، اور اگر انہوں نے نہیں کیے تو اب میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں آپ کو یہ ٹیسٹ کروانے چاہیے پہلے امیڈیٹلی، پھر اس کے بعد مجھے فون کر کے بتائیے گا کہ ان کی رپورٹس کیا آئیں۔ LFT لیور فنکشن ٹیسٹ اور ہیپاٹائٹس B C کا ELISA میتھڈ آپ کروائیں، پھر مجھے بتائیں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، فیٹس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو ہماری خوراک ہے وہ ہماری آج کل متوازن خوراک نہیں رہ گئی۔ اگر آپ دیکھیں تو روٹین میٹر کی ہمیں خوراک کس طرح کی رکھنی چاہیے؟ اپنا بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر وغیرہ کیسا ہمارا ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، بریک فاسٹ جو ہمارا ہے وہ بھی ہمارا اسلامی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو لنچ ہے وہ ہے نہیں، اور اس کے بعد صرف ڈنر ہے جو ہمیں اکارڈنگ ٹو قرآن جو جی بات ملتی ڈاکٹر صاحب ہے۔ اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے، محمد سلیم ہے لاہور سے۔ جی محمد سلیم۔ ڈاکٹر صاحب میرا پرابلم یہ ہے کہ میرا جو بایاں بازو ہے اس میں درد رہتا ہے، کبھی 1-2 مہینے ہو جاتا ہے، کبھی 1-2 مہینے ختم ہو جاتا ہے اپنے آپ ہی۔ آپ نے یہ ٹیسٹ، آپ نے کوئی یہ چیک کیا ہے کہ درد کسی ڈاکٹر نے بتایا ہو کہ یہ درد ہو کیوں رہا ہے؟ نہیں، چیک تو نہیں کرایا، لیکن یہ اپنے آپ ہی 1-2 مہینے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر ہونے لگتا ہے، اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے اپنے آپ۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ فرسٹ آف آل تو سر آپ ایسے کریں کہ آپ پہلے اپنا یورک ایسڈ ٹیسٹ کروائیں، اور اس کے ساتھ نا آپ اپنا لیپڈ پروفائل جو ہے وہ ٹیسٹ کروائیں، تاکہ یہ کنفرم ہو کہ کس چیز کی خرابی کی وجہ سے یہ درد آ رہا ہے یا کیوں ہو رہا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درد ہو رہا ہے کہیں بھی جسم کے اندر تو ہم درد کا 2 گولی کی طرف بھاگتے ہیں اور پین کلرز لیتے ہیں، جس سے ہمارے معدے میں السر، معدے میں زخم، تیزابیت، گیسز، اور اس کے بعد پھر آگے ہمارے گردوں پہ جب وہ دوائی پہنچتی ہے تو گردے جب اس کو فلٹرز کرتے ہیں تو وہاں پہ جو اس کے نیفرونز ہیں وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ گردے جو ہیں وہ فیل ہونے کی طرف جاتے ہیں۔ اور اگر یہی جو پین کلرز ہیں انہوں نے افیکٹ کیا جگر کے اوپر تو انٹرنل جگر کے اندر جو ہے وہ سوزش ہو جاتی ہے، وہی سوزش آگے چل کے پھر ہیپاٹائٹس میں مبتلا کر رہی ہے، اور جگر کے مختلف امراض میں ہم جا رہے ہیں۔ تو اپنے پہ رحم کرنا چاہیے ہمیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں درد ہو رہا ہے، بس درد کی گولی جو ہے وہ لے لیں۔ درد جو ہوتا ہے یہ کسی خرابی کا اظہار ہوتا ہے، الارم ہوتا ہے، ہمیں اس الارم کو فالو کرنا ہے کہ الارم ہونے کا اندر ریزن کیا ہے،
کون سی ایسی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ درد ہو رہا ہے، پھر ہم اس وجہ کو ڈھونڈ کے اس کا علاج کریں گے، وہ وجہ ٹھیک ہوگی تو جو الارم بار بار درد کا بج رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل، گھر لیکن میں ہم درد کی گولیاں کھا کے دماغ کو سن کر رہے ہوتے ہیں، درد ہو رہی ہوتی ہے، محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، اور ہم اس فرسٹ ایڈ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کہ مکمل طریقہ علاج یہی ہے، یہ پراپر ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ یہ فرسٹ ایڈ کے طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر درد کہیں کبھی شدت اختیار کرے اور برداشت سے باہر ہو رہی ہو تو اس وقت آپ جسٹ بہت تھوڑی سی کوئی ایڈوائس ڈاکٹر کی لے کے کوئی آپ ایک آدھ پین کلر جو ہے وہ لیں۔ ہر وقت پین کلر کھاتے رہنا، ہم بہت زیادہ بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں۔ کھاتے رہنا اور چھوٹی چھوٹی سی بیماریوں کے لیے آپ گھر میں پڑی ٹیبلٹس لینا وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ہم متوازن غذا کے حوالے سے بات کر رہے تھے، روزانہ کے روٹین میٹر کی، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ایک تو تر و تازہ جو خوراک ہے اس کی طرف آئیں، اتنا بنا کے کھائیں جتنا آج صبح جو ناشتہ کرنا ہے وہ ہم نے کل رات کا کیوں کھایا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی بات کے بالکل منافی ہے۔ بادی خوراک نہیں ہونی چاہیے۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں لیکن قرآن کی ایک نہیں مانتے، ہم اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی ایک نہیں مانتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ عاشق رسول ہونے کے دعوے کرتے ہیں، اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ایک نہیں ساتھ ایک مانتے۔ کالر ہے، اشفاق ہے ہمارے ساتھ۔ جی اشفاق، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ڈاکٹر صاحب، مجھے 8 سال پہلے ڈاکٹروں نے پاکستان میں یورک ایسڈ تشخیص کیا تھا خون میں۔ کیا کیا تھا جی؟ یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ، ٹھیک ہے جی، تو اس کا علاج کروایا تھا پاکستان میں، گولیاں وہاں کھائیں تو وہ مجھے صحیح رہی، ڈاؤن ہو گیا تھا۔ پھر جدہ میں آ کے وہی گولیاں کھائیں کچھ عرصہ تو ٹھیک ہو گیا، پھر دوبارہ جب کثر ہوئی پھر کھائیں تو الرجی ہوگی مجھے۔ تو پھر یہاں ڈاکٹروں سے ایک نو یورک نام کی گولی وہ لیتے ہیں تو فوری الرجی اس قسم کی کہ ہاتھ پاؤں میں نا جی جو سخت کھال ہے اس کے نیچے پیپ سی آ جاتی ہے، پانی سا ادھرنی شروع ہو جاتی ہے، تو میں گولی نہیں کھا سکتا ابھی اس کی یورک ایسڈ کی۔ اس کا کوئی متبادل ہو تو بتائیے پلیز۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جدہ سے کال تھی جی۔ یہ سب سے پہلے تو آپ اپنی وہاں پہ خوراک دیکھیں، چونکہ میں جب سعودیہ وزٹ کرتا ہوں میں نے دیکھا ہے وہاں کے لوگ جو ہے وہ مندی کھانا بڑا شوق سے کھاتے ہیں، البیک جو ہے وہ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں، اور فروزن فوڈ چاول اور فروزن فوڈ بہت زیادہ ہے۔ ایون سعودیہ میں، دبئی میں اور باقی یورپ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو ہمیں چکن آ رہا ہے وہ بھی رکشندہ سارا کا سارا فروزن آ رہا ہے۔ پاکستان میں پھر بھی شکر اللہ کا کہ ہم تازہ مرغی کا گوشت لینے اگر چلے جائیں، خواہ وہ مرغی وائٹ پوائزن ہے، مطلب وہ وائٹ میٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمیں وہ کم از کم فریش ضرور مل جاتا ہے۔ وہاں سارا جو ہے نا وہ تلاجہ سے آتا ہے اور اس کے بعد وہ اس میں لگا ہوا فریجوں میں ہم نکالتے ہیں لے کے جاتے ہیں، اسی طرح اس کی چمڑی بھی ہوتی ہے، اندر سارا وہ فریز ہوا۔ قرآن نے کہا کہ از کا تعامن عمدہ اور تر و تازہ کھائیں، ہم وہ خود اس طرح سے کر رہے ہیں اور وہاں پہ اس طرح کا ایک مارکیٹنگ ٹرینڈ ہو گیا ہوا ہے کہ اس سے جتنی بیماریاں آ رہی ہیں، جسم کے اندر سردی ہوگی، سردی آنے سے آپ کی رطوبات جو جوڑوں کے اندر ہے وہ رکیں گی، جب وہ رکیں گی جم جائیں گی، فریز ہوں گی، تو وہی یورک ایسڈ ہے۔ اور اس کے لیے جب ہم کوئی ایلوپیتھک طریقہ علاج میں جب ہم دوائیاں لیتے ہیں یورک ایسڈ کی تو یہ وقتی طور پہ اس کو نیچے لے کر آتی ہیں، یہ پرماننٹ علاج اس سے نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک آپ نے یہ پوچھا کہ میں کون سی اب کوئی اور دوائی آلٹرنیٹ بتا دوں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں تو اللہ کے نظام صحت کے مطابق میں بتاتا ہوں اللہ کے نظام صحت کے مطابق تو میں اپنی دوائی جو ہے وہ اس کے مطابق مریض کی رپورٹ کنڈیشن کے مطابق خود بنا کے اس کو دیتا ہوں۔ جہاں تک ہوم ریمیڈی کی آپ نے بات کی ہے تو آپ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ادرک لے لیں، زیرہ سفید لے لیں، سبز پودینہ لے لیں اور کلونجی لے لیں، اس میں شامل کریں۔ تو یہ 4 چیزوں کا جو ہے وہ کہوہ بنا کے پھر اس کو اس میں حسب ذائقہ شہد ملا کر اس کو یہ نیم گرم پینا شروع کریں تو ان کو کافی جو ہے نا وہ فاقہ ملے گا الرجی میں بھی، اور خاص طور پہ وہ جو ان کا یورک ایسڈ پرابلم کر رہا ہے۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ مجھے کسی وقت فون کال کر کے یورک ایسڈ کا جو ڈائٹ پلان ہے وہ میرے سے لے لیجئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ تیزی سے ٹھیک۔ ڈاکٹر صاحب، ایکسرسائز کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایکسرسائز کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جن کی جسم بہت زیادہ فیٹی ہے، کیسی ایکسرسائز انہیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں، ایکسرسائز جو رکشندہ ہے نا وہ یہ ہے کہ چاہے ہم واک کر سکتے ہیں تو واک کریں، اگر ہم جاگنگ کر سکتے ہیں تو جاگنگ کریں، اگر ہم رننگ کر سکتے ہیں تو ہم رننگ کریں، لیکن ڈیپینڈس آن کہ ہمارے اپنے جسم کے اوپر ہے کہ ہم کس طرح کی کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم چلنے کی پوزیشن جو ہے وہ ضرور جاری رکھیں، ورنہ آہستہ آہستہ آپ کرونک ڈسیبلٹی کی طرف چلے جائیں گے۔ آپ آج اگر 10 قدم نہیں چل سکتے تو آنے والے کل میں آپ 10 سے 8 قدم پہ آئیں گے۔
آپ تھوڑا سا حرکت کرتے رہیں تو آپ 10 سے 12-15 قدم کی طرف ایکسرسائز جائیں کے حوالے سے ہم مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, ڈاکٹر افتخار ہے بنو سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. یہ جی فیٹی لیور کی علامات, تشخیص اور علاج کیا ہے فیٹی لیور؟ جی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی فیٹی لیور کی دیکھیں تذابیت ہے, ایسیڈیٹی ہے, قبض ہے, گیس ہے, اس کے بعد اپھارا ہے, اس کے بعد خوراک صحیح ہضم نہیں ہوتی, جزوے بدن نہیں بنتی, آنکھوں میں پلاہٹ آتی ہے, چہرہ پیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے, جسم میں کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے, چکر آتے ہیں, گھبراہٹ ہوتی ہے, گھٹن محسوس ہوتی ہے, قبض بہت سویر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ فیٹی لیور کی علامات ہیں. جہاں تک اس کے علاج کی بات ہے, ایک تو فوری ادرک, زیرہ اور پودینہ کا کہوہ بنا کے پینا شروع کر دیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ لیور فنکشن ٹیسٹ جو ہے LFT وہ کروائیں, اور احتیاط اور زیادہ اچھی ہے کہ ہم اگلے سٹیج پہ خدا نہ خواستہ نہ پہنچیں. ہم ہیپاٹائٹس B C کا الائزہ میتھڈ بھی جو ہے وہ بھی کروا لیں تو ہمیں ذرا کلیئر ہو جائے گا کہ پیشنٹ جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے. سمپل ابھی فیٹی لیور پہ ہے, یا اسی فیٹی لیور نے خدا نہ خواستہ یرکان میں تو نہیں مبتلا کر دیا, یا اس کے بعد ہیپاٹائٹس پہ تو نہیں چلے گئے. بالکل ڈاکٹر صاحب نے آپ کو اس حوالے سے بہت اچھی آپ کو ایڈوائس کی ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے امجد ہے کاموں کی سے. جی امجد. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میں امجد بات ہوں کاموں کی سے. جی میں سلائی کا کام کرتا ہوں. جی تو میرے معدے میں پرابلم رہتا ہے, تو عموماً خوراک ہضم نہیں ہوتی. اور کیا ہوتا ہے؟ جی جی اس کے علاوہ اور کیا پرابلم ہے آپ کو؟ ہاں بس یہ کچھ پٹھوں کی ہو رہی ہے. تو پہلے تو میں 12-14 گھنٹے کام کر لیتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن اب 5-6 گھنٹے کام کر لیتے تو پٹھوں میں کھچاؤ آ جاتا ہے, تکلیف ہونے لگتی ہے. جی درد ہونے لگتی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا رخشان صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نا وہ گدھے کی طرح سے کیوں کام کرتے ہیں, اور ہم لگے رہتے ہیں کہ بس میرے میں ابھی بڑی کیپیسٹی ہے, بڑا میرے میں ابھی انرجی ہے, اور میں ابھی بہت زیادہ کام کر سکتا ہوں, تو میں لگا رہا ہوں, میں 8 گھنٹے کام کر سکتا ہوں, مجھے 12 گھنٹے کام کرنا ہے, میں 12 کر سکتا ہوں, مجھے 16 گھنٹے کام کرنا ہے, 18 گھنٹے کام کرنا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ریسٹ بھی دینی ہے. ہم اپنے آپ کو ریسٹ نہیں دیتے, ہم اپنے آپ کو انٹرٹین نہیں کرتے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہوں گے, ہر بندہ اپنی جگہ پہ, چاہے وہ گھر میں خواتین ہیں یا باہر میلز ہیں جو باہر جا کے کام کر رہے ہیں, سارے اپنی اپنی جگہ پہ کام پہ بالکل سر جھکا کے لگے رہتے ہیں. لیکن جو کچھ ہم کما رہے ہوتے ہیں اس میں سے ہم اپنی جسم کے اوپر اس کی صحت و تندرستی کو برقرار رکھنے کے لیے کتنا خرچ کر رہے ہیں, ماسوائے صرف اس شکل میں کہ ہم چائے پی رہے ہیں, ہم سگریٹ پی رہے ہیں, ہم پان کھا رہے ہیں, رہیں گے تو وہ ظاہر ہے وہ خوراک کیسے ڈائجسٹ ہوگی. اور ایکسرسائز جو ہے یہ بہت ضروری ہے. ہماری پارکس جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ ویران پڑے ہیں, اور اسپتال جو ہے ہمارے وہ اس میں اس طرح کھچا کھچ بھرے پڑے ہیں. جب تک ہم ان لوگوں کو اس طرف نہیں لے کے آئیں گے, اور میں جو وزیر تعلیم ہے اور جو سیکرٹری ایجوکیشن ہے میں ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس قوم کے اوپر تھوڑا سا رحم کریں, اور اپنے نصاب کے اندر ہم ان چیزوں کو لے کر آئیں کہ غذائیں ہمیں کس طرح کی کھانی چاہیے, قرآن و سنہ کی روشنی کے اندر ہم اپنے طرز زندگی جو ہے اس کو کس طرح سے بنائیں. اور خاص طور پہ ایکسرسائز اور ورزش کے فائدے, یہ جو چیپٹرز ہم پڑھایا کرتے تھے یا ہم پڑھا کرتے تھے, یہ ہم نے نصاب سے نکال دیے ہوئے ہیں. آج کی ہماری نسل کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ ہر وقت جو ہے نا وہ برگر کھا کھا کے ساری برگر فیملی بن رہی ہے, اور ان سے بہت زیادہ بیماریاں آ رہی ہیں. ہم جتنا مرضی حفاظتی ٹیکہ جات لگا لیں, ہم جتنا مرضی بہت زیادہ اپنے آپ کو دوائیوں کی طرف لے جائیں, ہم صحت و تندرستی کی راہ پر اس وقت تک یا اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتے اس بڑھتی ہوئی بیماریاں جو سیلاب کی طرح سے ہمیں لپیٹ رہی ہیں. اور ان سے ہمارا پاکستان کا کتنا زیادہ بجٹ جو ہے وہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے, یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہم پیچھے اپنے عادات کو, اپنے طور طریقوں کو ٹھیک نہیں کرتے. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایجوکیشن کی ابھی اتنی کمی ہے رخشندہ, تو ہیلتھ ایجوکیشن کی اویئرنیس کے بارے میں کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی اس کے بارے میں ایجوکیشن نہیں ہے. ہمیں اپنی تعلیم و تربیت ہے لفظ, ہم تعلیم دے رہے ہیں, لیکن اس کے بعد جو تربیت ہے لفظ تعلیم و تربیت تھا, ہم نے صرف تعلیم کر لیا, تربیت کو چھوڑ دیا, جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں یہ مسائل ہے. اس پہ مزید ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, فاطمہ ہے لاہور سے. جی فاطمہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ کے 6-7 آپریشن ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب میرے سر میں بہت پین ہے, شدید قسم کی درد ہوتی ہے, بی پی بھی بالکل ٹھیک ہے. آپریشن سیزیرین ہوئے ہیں اس وجہ سے؟ جی آپریشن یہ کوئی مہینہ 1.5 مہینہ ہو گیا. کس وجہ سے آپریشن ہوا؟ گردے میں بھی سٹون نکلی ہے, پتے میں بھی,
पेंडस का हुआ है, यूट्रस का है, एंजियोग्राफी हुई है। ठीक हो गया? ठीक हो गया जी। इतनी सारी प्रॉब्लम, इतने सारे रक्षंदा इन पे डॉक्टरों ने एक्सपेरिमेंट किए हैं और ऑपरेशन किए हैं सिर्फ इसलिए कि वो जो बजट हमारा बन रहा होता है ना ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब हम कहते हैं तो फिर ज़ाहिर है लाखों रुपए में बात जाती है। और हम भी बड़े शौक से कहते हैं हम फलां हॉस्पिटल से करवा रहे हैं, हम वहाँ पे हमने एग्जेक्टिव क्लास का रूम लिया हुआ है और आप हमें वहाँ आके मिलें और पता करें, रिलेटिव्स को हम बड़े फख्र से बता रहे होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि जो पित्ते का आपका ऑपरेशन, अगर स्टोन थी तो उसमें पित्ते का ऑपरेशन करके निकाल दिया गया, तो उसके बाद आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है सारे का सारा, वो जिस पित्ते ने अपडेट रखना था और उसको रोज़ाना ठीक करते रहना था, आपकी खुराक को हजम करना था, ख़ास तौर पे उसमें जो लहमियात होती हैं या जो फैट्स होती हैं उनको, चिकनाई को, तो अब वो कौन करेगा। और पित्ते के अंदर मैं हमेशा कहता हूँ कि पत्थरी नहीं बनती, वो जो उसके अंदर सुफरा या बाइल होता है, जो रतूबत होती है, वो पित्ते के अंदर सर्दी खुश्की का मिजाज आने की वजह से वो लिक्विड जम जाता है। जिस तरह पानी को हम फ्रिज में रखें तो बर्फ़ बन जाती है, पत्थर होता है, लेकिन उसको पिघला लिया जाए उसी बर्फ़ को तो वो वापस पानी की शक्ल में आ जाता है। पित्ते के अंदर बनने वाली पत्थरियाँ जो है ये ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, ये डिज़ोल्व हो जाती हैं, वापस अपनी असल हालत में उस लिक्विड में आ जाती हैं और उसके बाद ये निकल के ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर पत्ती बन नहीं सकती। और दूसरी बात, आपने एंजियो भी करवा ली, एंजियोग्राफी भी हुई, उसका अभी नहीं पता कि आपकी जो है वो कोई आर्टरीज ब्लॉकेज आई है या उसमें कोई वॉल ब्लॉकेज है या क्या सूरत आई। और दूसरी साइड पे जो गुर्दे में पत्थरी बनी वो ऑपरेशन करके निकलवा दी, वो दोबारा फिर भी बनता है, जो इनके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो। इनके एनजीओ का जो प्रॉब्लम आया उसके वाले से ये केस देखना पड़ेगा, या तो मुझे बाद में किसी वक्त फ़ोन कर लें, कुछ चीज़ें पूछने पड़ेंगी, फिर हम कोई ऐसी जो है ना वो खुराक और ऐसी चीज़ें बताई जा सकती हैं जो प्रॉपर तरीके से फ़ायदा करें। वरना इस तरह ब्लाइंड कोई चीज़ बता दी जाए और वो मिजाज के अगर ख़िलाफ़ हुई तो फ़ायदे के बजाय नुकसान भी आएगा। जी बिल्कुल, हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, तैयबा है मुल्तान से। जी तैयबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मेरा वजन बहुत ज्यादा है और मैंने डाइट भी की है काफी अरसे से, लेकिन बढ़ता ही जा रहा है मेरा वजन। वॉक भी करती हूँ तो वार्म सी हो जाती है मेरे हाथों पे, पाँव पे। कितना वजन है आपका? मेरा वजन 125 किलो है। जी ठीक हो गया, बताते हैं। देखिए, सबसे पहले रक्षंदा ये है कि जब हम डाइटिंग की तरफ जाते हैं ना, मुझे नहीं समझ आती कि हमने ये डाइटिंग प्लान्स और डाइटिंग करना कहाँ से सीख लिया। ये टोटली गलत है, टोटली गलत है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये देखना है कि हमारा वजन जो है वो होना कितना चाहिए, आइडियल वेट हमारा क्या है। हमने जिसने भी अपना देखना है कि मैं ओवर वेट हूँ या मैं ठीक हूँ, वो सबसे पहले अपनी हाइट देखे कि वो कितने इंच बनती है। अगर आप अपनी हाइट का टोटल जो है उसको इंचेस में निकाल लें कि कितने इंच है। अगर किसी की हाइट जो है वो 50 इंच है तो उसका वजन भी 50 किलो होना चाहिए। अगर उसका मतलब जैसे कह लेना कि अगर हम इसको शॉर्ट करें तो ये होगा कि जितने इंचेस आपकी हाइट बनेगी फी इंच आपका 1 किलो वजन जो है वो होना चाहिए। अब ये हम सबको देखना चाहिए अपनी अपनी हाइट के इंचेस निकाल के कितने इंच हाइट बनती है, उसके मुताबिक उतने ही किलो वजन होना चाहिए। उससे अगर ज्यादा है तो फिर हम ओवर वेट हैं, फिर हम मोटापे की तरफ हैं, फिर हम हेपेटाइटिस की तरफ जा सकते हैं, हम हार्ट अटैक की तरफ जा सकते हैं, एंजाइना पेन्स हो सकती हैं, जोड़ों में दर्दें आ सकती हैं, पट्टों में खिंचाव आ सकता है, लबलबे के ऊपर असर हो सकता है और शुगर में मुब्तला हो सकते हैं। ये सारे मसाइल बड़ी तेजी से हमें जो है ना वो फिर डॉक्टर की तरह जैसे ये कह रही है कि मैं वेट अपना कंट्रोल करना चाहती हूँ, कंट्रोल होने के बजाय वो वेट जो है बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? इसके लिए ना ये है इनसे कि अभी हमने और 2-4 मिनट और इंतजार करें तो हम एक डाइट प्लान जो है ना वो आपको देंगे। उन डाइट प्लान्स को आपने फॉलो करना है, तो वो भी आपका 50% इलाज है और बाकी 50% इलाज जो है मैं उनके मिजाज के मुताबिक अलग अलग मोटापे की भी उसी तरह से, अगर 3 इकसाम है तो 3 मुख्तलिफ दवाइयाँ होंगी। अब उस तरह नहीं है जैसे हम कहते हैं कि कोई बाजार में हमें कोई चीज़ दिखाई जाती है या कोई उसकी कमर्शियल ऐड देखते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक चीज़ है और सारों को मोटापा कम करेगी। जिस तरह बहुत ज़्यादा पीछे एक ट्रेंड आया कि वो बेल्ट्स वगैरह आ गई और लोगों ने धड़ाधड़ वो बेल्ट्स खरीदी और सारा जो पैसा था उन बेल्ट्स का वो इंडिया जो है वो कमा के ले गया पाकिस्तान से। ये जो बेल्ट्स जिसका भी आपने जिक्र किया, ये इफेक्टिव नहीं है। उस बेल्ट से क्या होगा, आप हम ये देखते हैं ऐसे ऐसे इश्तहार आ गए हैं लोगों के लिए कि वो कहते हैं जी आप ये हमारी चीज लें, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, आपको एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, आपको परहेज नहीं करना पड़ेगा, आपको फलां नहीं करना पड़ेगा। और हम खुद पहले ही सहल पसंदी और उस तरफ चले गए हुए, हम चाहते ही नहीं कि हम बिस्तर से उठें और हमें कुछ करना पड़े। हम कहते हैं बैठे हुए कोई चीज खाएं वो हमें कम कर दे। आपने वो सारी चीजें करके देख ली, आपको कोई फायदा नहीं हुआ। हमारे साथ एक लाइव कॉलर है, निसार अहमद है कामोकी से। जी निसार अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
نثار احمد بات کر رہا ہوں سر. میری والدہ کو شوگر ہے تقریباً کافی عرصے سے, پرانی ہے وہ جی. اور کافی ان کے پاؤں میں سوزش رہتی ہے. آج کل کیا لے رہی ہیں, میڈیسن کیا لے رہے ہیں؟ انسولین لگا رہے ہیں ہم ان کو. کتنے عرصے سے؟ تقریباً میرے خیال سے 2 سال تو تقریباً ہو ہی گئے انسولین. جی ٹھیک ہو گیا, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ شوگر کو علاج جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوگا جس طرح سے ہم پچھلے کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں. شوگر کا علاج اس وقت ہوگا جب ہم پینکریاس کا یا لبلبے کا علاج کریں گے یا کروائیں گے اور اس کے مطابق اس کو ٹریٹ کریں گے اور لبلبہ ٹھیک ہوگا تو وہ اندر سے پھر سے انسولین بنائے گا جیسے وہ پہلے بنا رہا تھا. جیسے شوگر ہونے سے پہلے ہم ٹھیک تھے ویسے ہونے کی صورت میں ہی ہمیں دوائیوں سے جان چھوٹ سکتی ہے, پرہیز سے جان چھوٹ سکتی ہے اور ہم ایک نارمل لائف جو ہے نا وہ گزارنے کے قابل ہو سکتے ہیں. باقی اگر ہم گولیوں پہ ہیں یا انسولین ٹیکوں پہ ہیں اور ان ساروں کو لے کر اگر ہم چل رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ہم اس کے شروع میں شوگر ہوئی تھی, جیسے جیسے ہم ان کو ساتھ لے کر چلے, جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے, ساتھ ساتھ 2 4 6 8 10 15 مختلف بیماریاں اور جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے نا وہ سفر کے زیادہ راہ بن رہی ہیں اور ہمارا بجٹ اتنا ہی زیادہ اس پہ جو ہے نا وہ خرچ ہو رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا آپ نے شوگر کو مستقل ٹھیک کرنا ہے تو پھر اس طرف آنا پڑے گا, پھر اس کا علاج کروا لیں. جی بالکل. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے تصدق نورین ہے لاہور سے. جی ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا, تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے میرے بھائی کا نا ہم ایپسس کروا رہے ہیں لیور سے, پس نکلتی ہے 2 جگہ سے. تو ہم اب پہلے ہم نے میڈیسن یوز کی ہے کیلوفرون کے انجیکشن وغیرہ 14 دن, اب ہم اینٹی بایوٹک یوز کر رہے ہیں. تو پھر جب ہم 1 ہفتے بعد پھر دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, پھر وہ پس نظر آتی ہے, پھر ہم ایپسس کرواتے ہیں, پھر تقریباً ہم 5 دفعہ یہ کام کروا چکے ہیں. اور ابھی آج پھر الٹرا ساؤنڈ کے لیے گئے تھے تو وہ ڈاکٹر صاحب چھٹی پہ تھے, ہم نے ان سے کروایا نہیں کیونکہ ہم ایک ہی ڈاکٹر سے کروا رہے ہیں, ہم ڈاکٹر چینج کرنا چاہ رہے تھے کہ, اور کوئی جراثیم نہیں ہے, کوئی ہیپاٹائٹس نہیں ہے, کوئی کلچر وغیرہ کی ہے, جو رپورٹ ہے نا وہ ساری بالکل کلیئر ہے. جس چیز کو آپ نے 5 دفعہ دیکھ لیا ہے اسی طریقہ علاج کو اب آپ نے اور کتنا دیکھنا ہے؟ یہ تو اب ڈاکٹر ہی بتائیں گے, وہی ہمیں ہر دفعہ آپ وے آف ٹریٹمنٹ چینج کر کے دیکھ لیں. جس ڈاکٹر سے یا جس طریقہ علاج سے آپ 5 دفعہ وہ ٹریٹمنٹ لے چکے ہیں, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کو انہوں نے ابھی تک خوراک ہی نہیں بتائی ہوگی کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. نہیں, کھانے کا تو انہوں نے کبھی بتایا ہی نہیں نا, انہوں نے کہا پھر علاج کیسے ہوگا؟ علاج کیسے ہوگا؟ وہ جگر کی وہ کہتے ہیں کھانے سے تو اسی لیور کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کھانے سے, آپ یہ دوائی یوز کریں. جی ٹھیک ہو گیا, میں بتاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب وہی بات کہ ڈائٹ کے بارے میں بتاتے نہیں اور میڈیسن کا آپ کو بتا دیتے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ جی ڈائٹ کا اس کے جگر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ جو جگر ہے یہ اندر سے کوئی اس کو آ کے کوئی فرشتے اس کو آ کے کوئی چیز دے کے جاتے ہیں کہ جس سے یہ چل رہا ہے اور ٹھیک ہے اور ورکنگ وہ دے رہا ہے. کھائی ہوئی خوراک جو ہم معدے میں ڈالتے ہیں وہ خوراک جگر کے لیے بھی ورکنگ کرتی ہے, وہ دل کے لیے بھی کرتی ہے, وہ دماغ کے لیے بھی کرتی ہے. یہ 3 لائف آرگنز ہیں ہمارے جسم کے اندر اور یہ 3 لائف آرگنز ہمیں پوری توانائی اور حرارت اور طاقت اور انرجی فراہم کرتے ہیں. اب جو خوراک ہم کھا رہے ہیں اس خوراک میں کچھ خوراک جگر سے ریلیٹڈ ہے, کچھ دماغ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے اور کچھ دل سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اب یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ نہیں جی ڈاکٹر کہتا ہے جو مرضی کھا لیں, تو پھر ان کی جو مرضی میں آپ دیکھ لیں کہ پہلے خوراک کی ہی زیادتی اور کمی بیشی جو ہے ان بیلنس ہوا کچھ معاملہ, جس کی وجہ سے آپ جگر کے جو ہے نا وہ پیشنٹ بنے. اب اس کے اندر سے جو پس آ رہی ہے, اگر وہ آپ کو پیچھے جگر سے وہ خوراک جو اس کے مزاج کے مطابق ہے اس خوراک کو اب روکنا پڑے گا, ورنہ را مٹیریل اگر آپ غلط دے رہے ہیں انفیکشن اور بڑھتی جائے گی. دوائیاں جتنی مرضی کھلوا لیں, جتنی آپ اینٹی بایوٹکس دے رہے ہیں یا جتنی آپ اس میں کوئی ایسے چیزیں دے رہے ہیں جو اینٹی بایوٹک سے ریلیٹڈ ہیں یا اسٹیرائڈز ہیں, تو وہ اس جگر کا اور زیادہ خراب اس کو کریں گی. معاملہ جو آپ کا وہ اور تیزی سے بگڑے گا. آپ طریقہ علاج چینج کر کے دیکھیں, یہ فرنگی طب کو چھوڑ کے آپ اللہ کے نظام سے جو طب قرآن, جو قرآن کے اندر طب ہے یا طب نبوی ہے, جب آپ اس کی طرف آئیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا یہی میں یہ چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ آپ اس پیشنٹ کو مجھے دکھائیں اور طب نبوی اور طب قرآنی پہ لے آئیں اور اس کے بعد اسی ڈاکٹر سے آپ ٹیسٹ کرواتے رہیے گا جس کو آپ نہیں چھوڑنا چاہ رہے. ٹھیک ہے, ہو گیا. ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر ہے, غلام صاحب ہے لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی بولیے گا. سر میرا معدہ میں بالکل میں نے بہت علاج کر لیا لیکن جلن بالکل کم نہیں ہو رہا ہے, کیا بات ہے, اس میں کیا کرنا چاہیے؟ جی ٹھیک ہو گیا, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. جی کدو, ٹنڈے, گیا توری, مولی, گاجر, شلجم, پیٹھا کدو, کالی مرچ میں ڈال کے آپ اس کا سالن بنا کے کھائیں
اور इनमें से जो चीज़ें शोरबे वाली बन सकती हैं वो शोरबे वाली बना के खाएं, और अदरक ज़ीरा पुदीना का कावा बना के आप लें तो आपको जो है ना वो ये फायदा जी करेगा। डॉक्टर साहब टाइम शॉर्ट है, जी हम उधर आ रहे हैं, ग़िज़ाई चार्ट की तरफ आ रहे हैं। हमने आपको ये बताया था कि एक तो वो मोटापा है जिसमें री हवा गैस होती है, ये जिस्म कसा हुआ सख्त टाइट मटके की तरह से पेट जो है वो होगा, या जिस्म उस तरह से कसा हुआ होगा, तो उसकी खुराक ये बनेगी कि सुबह को वो मीठे लेकिन अंडे जो है वो देसी अंडा होगा, मीठे अंडे देसी बना के ले, फ्राई अंडा ले लें या अंडे वाले तोश ले लें, लेकिन अंडा देसी होगा। उसके बाद आम का मुरब्बा ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, चलगोज़े ले सकते हैं, खुबानी खुशक ले सकते हैं, मगज़ अखरोट ले सकते हैं। और इनके लिए जो कावा बनेगा वो होगा अजवाइन 1 ग्राम, सब्ज़ पुदीना 1 ग्राम, तेज़ पत्ता 1 ग्राम, इसका कावा बना के जो है ना ये पिएं। और उसके बाद दोपहर और रात का खाना जो उसमें गोश्त बकरा शोरबे वाला होगा, देसी मुर्गी का गोश्त होगा, बकरे की कलेजी होगी, देसी अंडे होंगे, मेथी होगी बगैर आलू के, साग होगा, बाथू होगा, और उसके बाद अदरक लहसुन और प्याज 3 चीज़ों की भुजिया होगी। और मसाला जात इनके जो है वो सब्ज़ मिर्च, लहसुन, ज़ीरा स्याह, हल्दी और सुरख मिर्च और देसी घी या जैतून के तेल में खाना बनाएंगे। फलों के अंदर ये ताज़ा अंगूर ले सकते हैं, अमरूद ले सकते हैं, लेकिन ये मीठे हों, तुर्श ना हो। खरबूजा ले सकते हैं, खजूर ले सकते हैं, खुबानी ले सकते हैं, आम ले सकते हैं, चलगोज़े ले सकते हैं, शतूत ले सकते हैं, मेवा ले सकते हैं, बादाम की गिरियाँ ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। ये उनके लिए खुराक है जिनका जिस्म कसा हुआ सख्त टाइट हुआ। अब हम आते हैं उन पे कि जिनका जिस्म जो है वो नरम, पिलपला, ढीला, लटका हुआ, वाइब्रेट करता है। उनकी खुराक जो बनेगी ये सुबह नाश्ते के अंदर लेंगे। आमले का मुरब्बा ले सकते हैं, हरीड़ का मुरब्बा ले सकते हैं, हलेले का मुरब्बा है, रायता, दही ले सकते हैं, दही की तुर्श लस्सी ले सकते हैं, अंडा फ्राई ले सकते हैं, उबले अंडे ले सकते हैं, देसी अंडे का आमलेट ले सकते हैं। लेकिन अंडा जब भी मैं बात करता हूँ किसी भी फॉर्म में वो देसी अंडा होना चाहिए, ब्रायलर मुर्गी वाला नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। चूंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट है, उम्मीद है आपने डॉक्टर साहब का ये डाइट चार्ट नोट किया होगा। अगर इस हवाले से आप मजीद जानना चाहते हैं तो आप उनसे 03219462 पर आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर जमील मेहरवी और अपनी होस्ट रुखशंदा बिलाल को प्रोग्राम कुरान और सेहत के साथ ये इजाजत। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।